बात को ज्यादा समझेंगे इंसान। फरमाया नहीं, हम हम सबसे ज्यादा रहम करने वालों में। एक हमने अपनी रहमत का हिस्सा पूरी कायनात में अदल से अबद तक तकसीम कर दिया है। उसी की बदौलत एक जानवर अपने बच्चे पर से अपने खुर को हटा लेता है इस ख्याल से कहीं गजब में पहुंचाए, तो वही एक रहमत का ये असर है। 99 हिस्से उसने रहमत के अपने पास जमा कर रखे हैं, कयामत के दिन अपने मोमिन बंदों पर निशावर करेगा। तो ये वो मालिक है, ये वो चीज है उसके लिए कहा जाता है कि मन लकीनी बिकरामी लर्ज़ी खतियतन ला युशरिकु बी शैया लकीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरा। सारी दुनिया को भर दिया हो उसने गुनाह से, बस शिर्क न किया हो तो माफ करने को तैयार हो। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। सिवाय शिर्क के हर चीज माफी के लायक है। मन मात ला युश्रिक बिल्लाहि शैया दखलल जन्नह। जो मर जाए शिर्क न किया हो तो मुझ में दाखिल हो जाएगा। अबू ज़र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं जो काल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न मिन क़ल्बिही दखलल जन्नह काल व इन सरका व इन ज़ना। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बात दिल के कही जाए, इक़रार किया जाए, जन्नत में आखिरकार पहुंच जाएगा। व इन ज़ना, अगर वो ज़ालिम हो, ज़िनाकार हो, बदकार हो, और सरका जब माल चुरा ले जाए, फरमाया व इन ज़ना व इन सरका। फिर कहा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन ज़ना व इन सरका, बुखारी मुस्लिम की रवायत, इन सरा इन सरका। 3 मरतबा बात कहते हैं कि इन सरा व इन सरका। अला रकनी अनफी अबी ज़र्रिन अबू ज़र की नाक कर दूंगा कर इन न उसको पसंद हो ये बात, लेकिन फिर हो जाएगा। ये एक बात है, इसके रास्ते में ये कहाँ अफेर देना आता है, अमीन बजर कहाँ, मतलब कहाँ मैं इसका नाम लेता हूँ, ये क्यों मेरे सामने हर जगह है कि जहाँ जाऊं। अभी इसके बाद जो सक्खर में आने वाला है तय हो गया कि शनिचर को मैं आऊंगा। इतवार अब आया, उसके बाद किताब आइएगा, इतवार को भी ठहरना होगा और अपने दिन पर गुफ्तगू होगी। सब समझाने के बाद इससे पहले सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन वही बात है कि एक ऊंट की तुम के ऊपर आए हैं, कहने लगे कि मैंने आज शर्त लगा ली है, ऊंट के तुम नहीं होती, बीवी चीखेगी यूं ही हम मरे जा रहे हैं, 50 रुपये कहाँ से पाएंगे, हार जाएगा तू। शौहर बना फिरता है, ऊंट के तुम तो होती है। मर्द ने कहा औरत साहब तुझे क्या खबर है, कैसे हार जाऊंगा, ऊंट की तुम पकड़ कर हिलाता रहूंगा, कहता रहूंगा नहीं होती है नहीं होती है। ये मसला है कि सबसे कि बामन हद से कर आशना कर, सबसे करीब तुम मेरे से सबसे ज्यादा नहीं। ये आवाज़ है डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। देखिए ये अहले हदीसों से दावती गुफ्तगू कर रहे हैं और शिर्क के रद्द के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं और ईमान और अकीदे की बात को सामने ला रहे हैं कि तुम रफ़ा यदैन की बातें करते हो, पहले ईमान अकीदा तो दुरुस्त करो। और फिर डॉक्टर साहब एक मिसाल जो दिया करते थे कि ये मौलवी जो होता है ये नहीं मानता है, ऊँट की दुम इसके हाथ में भी पकड़ा दो और लहरा लहरा के कहेगा कि नहीं नहीं है नहीं है नहीं है। तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी मेहनत की। देखिए बावलपुर का कोई मरकज़ है जहाँ डॉक्टर साहब मुसलसल आते रहे ताकि तौहीद का कोई मरकज़ कायम हो और अल्लाह की दावत यहाँ से उठे, और कितने जोशीले अंदाज में ईमान अकीदे की बात को सामने ला रहे हैं। अब आप देखें और इस मोहम्मद हनीफ ने किस तरह अपने उस अना की वजह से, ज़िद की वजह से पूरी जमात को फिर मुशरिक बना दिया। तो जिस तरह आज अहले हदीस डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल इससे ज़्यादा गुस्से के साथ ये मोहम्मद हनीफ के साथी हैं, ये हमारे साथी ईमान खालिस के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जब इनको कहते हैं कि देखो ये सजदा ताज़ीमी का शिर्क फिर ले आया, बिल्कुल इसके जमात के अंदर ले आया, उसने अपनी तफसीर के अंदर लिख दिया। तो इसी शिर्क का तो रद्द किया गया था। यही डॉक्टर उस्मानी साहब हैं जो इसके ऊपर लोगों से बहसें करते रहे हैं। जहाँ अहले हदीसों से इस तरीके से बातें कर रहे हैं, वहाँ सजदा ताज़ीमी के ऊपर भी उन्होंने इसी तरीके से बातें की और फिर फतवा लगाया है कि जिसका ईमान अकीदा ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ। इस बेईमान ने, इस मोहम्मद हनीफ ने जानबूझ के उसी तरह तफसीर की क्योंकि इसके दिमाग में शिर्क था। तो इस तरीके से अल्लाह के बंदों गौर करो किस तरह ये ईमान खालिस की दावत कितनी अल्लाह की रहमत के तौर पर उठी थी और इसको हमने कबूल किया था दिलो जान के अंदर। आखिर इसके अंदर तुम फिर क्यों शिर्क लेके आ गए हो। दूसरी मिसाल मैं दूंगा, जिस तरह वो कहते हैं कि किसी कुएं में कुत्ता गिर गया और पूछा कि कितने लोटे निकाले जाएँ, तो बाद में पता चला कि सारा कुआँ साफ करके धोया जाए तब ये पाक होगा। तो सब कुछ करने के बाद पूछा क्या अब पाक हो गया है? उनका कुत्ता निकाला, उसका कुत्ता निकालने के लिए किसी ने कहा ही नहीं, वो तो उधर ही पड़ा हुआ है।
تو یہی معاملہ ہے، جب کفر و شرک کے اندر سے یہ کتا یہ نکالا گیا تھا، کتنی محنت کے بعد اور کتنے جوش و خروش کے ساتھ اس محمد عریف نے پھر اس کتے کی ٹانگ کاٹ کے گویا پھر اس کنویں میں پھینک کے پلیت کر دیا، اس جماعت کو پلیت کر دیا شرک کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے بندوں غور کرو۔ پہلی بات ایمان کے نبی صاحب نے کیا کہا ہے ابتدا کرنے کے لیے؟ معاذ بن جبل، بخاری کی روایت ہے، جا رہے ہو پہلے ہم نے کیا کرو گے؟ پہلے بلاؤ ان کو توحید کی طرف، توحید مان لے تو بتاؤ 5 وقت کی نماز ہے، تو یہ ابھی مشرکوں کو میں توحید بتانے چلتا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز سکھاؤ ان کو، رفع دین بتاؤ، بات کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے صریح دشمن ہونے کے بعد اور پھر شان یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے دوست ہیں۔ کتنے مان چکے؟ ابھی کبھی کل شروع نہیں کیا ہم نے، تو پھر اس کو ماننے لگے تو ہم کس طرح سے دعوت دی گئی ہے تو اس طرح دعوت دی جاتی ہے کہ پہلے یہ بات بتاؤ، پھر سارے اعمال ان کو بتاؤ، پھر اس کے بعد دعوت دو صرف توحید کی۔ کس طرح کوئی انداز بتائیے اس کا انداز، کوئی ٹائم دو گے تو نہیں، 1 منٹ ہوئی ہے، ابھی ہم نے توحید کی بات کہی ہے، بتاؤ رکھے تھے تقلید کا بات بیان کو آمین بھی کریں، کیا کہتے ہو؟ میں کہا اس کی بات، وہ بات سارے جہاز سارے فسانے میں سے کچھ کا چیز نہیں، وہ بات ان کو بات ناگوار گزری، کوئی بات ہے یہ کیا آخر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ہونا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے بھائی ہماری غلطی ہے، یا تو دلیل سے ہمیں غلط ثابت کرو، ورنہ کہو بھائی ہاں جیسے شفیع صاحب اہل حدیث بالکیسر کے پیغام بھیجا کہ ہاں توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے کو اہل حدیث سمجھتے تھے، اب ہم معاہد ہوئے ہیں، اب آپ نے چیلنج کیا کہ ہم آپ کے چیلنج کے قبول کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ثابت کر دکھایا، ہم اس کو تعویلی جو قرآنی تعویل سے ہم صحیح سمجھتے تھے ہم مخالف پھیرتے ہیں۔ یہ اب ایک انسان ایسے بھی ہو سکتے، یہی سلیمان صاحب جہاں مارچ بازار میں ہم جا رہے ہیں سکھر، انہوں نے اعلان کیا ہے بیٹھ کر کہ ہماری غلطی تعویل یہ شرک ہے نہیں کرتا، تو بھائی کہ یہ ایسے لوگ ہوتے، کیا ضروری ہے کہ میں وہ بات سن لوں توحید کی اور آپ فرض چھوڑ دیں کہ رفع دین تر کے رفع جائے؟ اس کے علاوہ اور کیا شرک ہے جس کو میں تعویل کے نہیں، میں تھوڑی سا بتائے عقائد کے کوشش من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں جو قبر اور ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام براہ راست پہنچاتے ہیں، اس نے کون سی بچا؟ اللہ کو باز کر دیا، اللہ معطل ہو گیا۔ یہ جو عقائد ہے سب میں ہے پورے، آپ کے علماء میں، آپ میں نہ ہو، آپ میں نہیں کو ہو، یہ آپ میں نہ ہو، سارے آپ کے علماء، میاں نجیب سب سے بڑے سے 6-7 بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اللہ فرماتا ہے فلو شک 18 انبیاء کا نام لے کر پویہ ترین، اگر انہوں نے ایک شرک کر دیا ہوتا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، سارے اعمال کا فرماتا لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ کہیں ایک شرک کر بیٹھے لیحبطن عملک، سارے اعمال آپ کے غلط، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور دیوالی ہو جائے۔ تو کیا دو شرک کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتایا وہ شرک چھوڑتے جائیں گے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے کیا یہ حضرت یہ بتانے کے بعد، دو شرک بتانے کے بعد ہی سب معاملہ اٹھتا ہے یہ دونوں چھوڑ دی ہم نے، آپ چھوڑیے اس کی دعوت دیجیے اپنی جماعت کو، چھوڑو بالکل نہیں بات اپنی کر رہے تھے عوام کی حالت نہیں کر رہی ہے، تو پھر آپ کو بتائیے میں بتا نا موٹی موٹی باتیں بولی ہیں تاکہ اس کو اپنی بات کرو۔ کس نے بیان کیا ہے؟ کبھی کھول کر کسی دن کا بیان کسی مسجد میں ہوا ہے کہ تمہارے یہ شرک ہے، اس کو مانا ہے؟ آپ کو بتانا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ علم والے ہیں، ذمہ داری ہے، آزاد پیشے کے آنے والے ہیں، کھولیے میاں نذیر نے یہ شرک لکھا ہے، یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے ثناء اللہ کا یہ شرک لکھا ہوئی کتاب دیکھو، یہ یعنی کہ یہ لوگ شرح نسائی کی یہ لکھا ہوا ہے، اسماعیل گجرے والے جو مر گئے ہیں مشکات کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بات کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی خارکائی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ اس پر لڑو کہ عبداللہ ابن مسعود چھوٹے تھے، عبداللہ ابن مسعود نے یہ خرابیاں ہیں، اور ابن حزم نے اگر کہہ دیا کہ یہ صحیح روایت ہے کہ جھوٹا ہے ابن حزم، یہ کہنے کے بجائے پہلے اس تک اس معاملے میں ہو رہا ہو مارکا، جب ہم ہی باطنی شرک تھے
تو آخر کس بات پہ ہم پہ ناراضگی کس بات کی ہے؟ اگر آپ ہم سے متفق ہیں تو یہ روش جو برابر ہمارے ساتھ ہے تو ہم سے اس سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کچھ سوچیے ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہی تھا کہ اللہ کے راہ میں ہمارا ساتھ دیجیے. اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں ہے تو کہیے اللہ نے میں آپ کا ساتھ توحید میں دیکھا. لیکن ابھی ہم توحید چھوڑ رہے ہیں آپ یہ دفعہ دن کا یہ توحید میں دفعہ دن کہاں ہوتا ہے؟ نہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ میں وہ آ جاتا ہے. بھائی میں توحید کا وہ بتانا یہ تو سنت میں آتا نا تو آپ توحید بھی سوال کرتے نہیں وہ یعنی کرنے نہیں آ جاتا نا ہم آپ کی کہ یہی کہتے ہیں. لیکن مجھے تو اللہ نے توحید دی. صاف بات کہوں گا کہ برا من ہو پہنچنے میں شرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ پہنچنے میں شرک کس طرح ہم بھی پہنچاتے ہیں یعنی ہمارا دعا ان تک پہنچتا ہے یا پیغام پہنچتا ہے یا سلام پہنچتا ہے. یہ اللہ کے صحیح روایت بخاری میں آتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علیکم. ہمارے 8 جگہ 7 جگہ پہ آئے ہیں کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فائدہ پہنچا دیتا ہے زمین میں آسمان میں جو بھی صالح ہوتا ہے. اور صحیح بھی اللہم صلی التحیات للہ اس میں اللہم صلی نبی صلی کا تعلق ان کے پاس تحفہ بھیجتے. یہ کون ہے نبی صاحب کو اللہ کو بائی پاس کر کے نہیں اللہ کا پیغام پہنچا دے. یہ سب تو اللہ شرک نہیں کرتا نا. اگر اللہ پیغام پہنچا دے اللہ نے یہ تو کہا یا نہیں پہنچایا کرتے ورنہ پھر سارا کہتا ہے لا مان عبدہم اللہ یقربنا اللہ زلفیٰ. یہ مشرک ہیں یہی تو کہتے ہیں ہماری بات پہنچا دو. آپ کہیں پہنچا سکتا ہے تو ٹھیک کیا ہو. ذرا غور کریں یہاں رک کے جس طرح اہل حدیث زور دے رہے تھے کہ اللہ پہنچا دیتا ہے یعنی اللہ پر الزام لگا رہے تھے تو وہاں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں پہنچاتا ہے اللہ شرک نہیں کرتا ہے. اگر اس طرح مان لیا جائے تو پھر مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اللہ نے ان کو یہ سب کچھ معاملہ کیا ہے. بالکل یہی بات ہم محمد حنیف کو کہتے رہے ہیں اور ابھی ان کے اندھے مقلدین کو بھی یہی کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم تھا اللہ کے مشیت. اور ہم کہتے ہیں دکھاؤ نا کہاں حکم ہے دکھاؤ نا. تم اللہ تعالیٰ کو ایسی خبر دے رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کے اندر اس طریقے سے نہیں بیان کیا تم اپنی طرف سے یہ معاملہ کر رہے ہو. تو یہ بالکل ملتی جلتی ان کی ذہنیت ہو گئی ہے یہ محمد حنیف کے مقلدین کی اور اہل حدیثوں کی. غور کیجیے اس کے اوپر کتنی محنت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایمان خالص کے لیے. اللہ نے کہیں کوئی ثبوت تو لاؤ. یہ موضوع روایت اس میں زادان ہے شیعہ زادان ہے. کوئی اللہ کو فرماتا ہے کہ ہم اپنا ذریعے سے پہنچتا ہے صحیح روایت میں. تم باطل روایت سے ہی کہتے ہو جو اس پر جمنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں صحیح روایت میں بیان کریں. میں بتا دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا ثواب پہنچایا تھا جتنے سارے جتنے سلامت یہ تو کہہ رہے ہیں یہ بڑا راست کہتا اس کو براہ راست نہیں اللہ ارے ان للہ ملائکۃ سیاحین کے براہ راست ہی تو ہے. بھیا غور تو کیجیے کچھ ایسے فرشتے گھوم رہے ہیں سنتے ہیں پہنچاتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہے. چلیے ایک بات کیا ہے کہیں کچھ مل جائے نہیں اس طریقے سے نہیں پہنچتا جس طریقے سے شرک ہے اس طریقے سے نہیں پہنچتا. پتا نہیں اللہ تعالیٰ نبی صاحب فرماتے تھے کہ جو عمل ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں. نبی صاحب بات تو نہیں تو یہی کہیں ہوا دل سکتے ایک اور دوسرا نبی دوسرا خدا پیدا ہو گیا جو کچھ تھوڑا بہت بھائی جب حدیث کو مانتے ہو تو کیا بات ہے. ہاں حدیث میں بات کیا ہے کہ فرشتے نبی نے ان للہ اللہ کے لیے کچھ فرشتے ہیں کہ سیاحین جو چکر لگایا کرتے ہیں فی الحال زمین کے اندر جو بلغونی ان امتی السلام میری امت سے سلام کہیں ہے اللہ کا ذکر. یہ موضوع روایت ہے شیعہ وہ ہے مانتے ہیں جو کوئی مانتے ہی 6-7 میاں نذیر ہیں. تو بتاؤ اب کس کو کرے آپ کو میاں نذیر کی کوشش تو آپ کی نہیں ہے. نہیں ہے اللہ کا شکر کون کہتا ہونا چاہیے نہیں اللہ کا سب چھوڑ دیں. یہی قرآن بخاری نہیں
قرآن مرتب کر دیا. ہاں بخاری کے کتنے شاگرد تھے؟ تیسری صدی کے شروع میں ہر ایک نے مرتب کر لیا، 1000 نسخے بن گئے. یہ نسخے ہمارے پاس آتے رہے، ہم نے ان سے سیکھا ہے، انہوں نے اس کا جو معنی ہے اس میں شرک داخل کر دیا ہے. ہم کو اللہ نے اس سے بچا دیا، باقی لوگ نہیں بچ سکے، یہ بدل نہیں پائے. اور یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اور کی آپ جو توحید والے